बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम हमेशा करंट अफेयर्स की बात भी करते हैं, मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव, रोनुमा होने वाली तब्दीलियाँ, इन सब हवालों से बात की जाती हैं। बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से चाहने वाले, बहुत से नाक़दीन ये कहते रहे कि आप सोशल इश्यूज़ को भी ऐड करें और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो जिनकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए हुकूमत की, उनके हवाले से भी बात होनी चाहिए। इसी को ज़हन में रखते हुए हमने ये सिलसिला भी अब शुरू किया है और कोशिश हम ये करेंगे कि अपने हर प्रोग्राम के अंदर एक ना एक एलिमेंट ऐसा, एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर रखें जिसके अंदर इस हवाले से कुछ ज़रूर एक्सक्लूसिव डिस्कशन हो। आज जिस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे वो है, सबसे पहले क्योंकि उसकी अहमियत ज़्यादा है, वो है थर के अंदर जो कैद साली हुई और ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस साल में आपको याद है मार्च के माह के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। उसके बाद अब भी ये जिसे कहा जाता है कि अनअबेटेड है, चला जा रहा है और अमवात हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह यह है कि हमारे इदारे काम दुरुस्त नहीं कर रहे, या जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही, या जो गवर्नमेंट है, सिंध की गवर्नमेंट है, वो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर रही? तो इस सारे इशू के ऊपर बात करेंगे हम। एक खुसूसी रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। आगे चल के बात होगी जनरल मुशर्रफ साहब के ट्रायल के हवाले से। वहाँ पर अब एक जॉइंट प्ली जिसके ऊपर फैसला रिजर्व किया है स्पेशल कोर्ट ने, वो सुनाया जाएगा 21 नवंबर को कि क्या जनरल मुशर्रफ साहब के अलावा जो 7 उनके अबेटर्स थे, जो 7 देने वाले थे, क्या उन पर भी ये ट्रायल चलना चाहिए या नहीं। इसका फैसला रिजर्व कर लिया गया, 21 नवंबर को आएगा। उसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर काफ़ी अहम इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उस हवाले से बात होगी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रीसेंट रिपोर्ट जो कि सामने आई, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अब क्या ताल्लुकात होने चाहिए, उनमें हैंडीकैप्स क्या हैं, उस हवाले से बात होगी। और पाकिस्तान को किस तरह इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, ऑल्दो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो परसेप्शन है कि वो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के पास पूरी तरह से नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है, इस हवाले से भी बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा अहम फैसला दिया है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। सो नाज़रीन साहब, वील ट्राई कि हम फास्ट पेस रखें और इस हवाले से बात हो। एक बड़ा, जैसे कहते हैं कि हम विद अ वेरी हैवी हार्ट वी मस्ट टॉक अबाउट थर, और थर पे मैं आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। हनीफ ज़ई साहब की रिपोर्ट है, थर पार्कर से उन्होंने हमें बना के भेजी है खुसूसी तौर पर, और सिर्फ ये हुकूमत के लिए भी और मुखय्यर हज़रात जो देख रहे होते हैं उनके लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन ये पहले आप रिपोर्ट देखिए और लोगों की जो एगनी है, जो प्लाइट है, जो दर्द है, उसको महसूस कीजिए। ये किस वजह से है, उस पर भी हम आते हैं। थर, जहां कच्चे आशियानों में मकीनों के साथ भूख बदहाली का भी बसेरा है, जहां पीने के पानी का असूल जान जोखों का काम है, जहां सूखी रोटी के टुकड़ों को तबर्रुक की तरह बांटा जाता है, जहां ग़िज़ाई किल्लत के बायस हर रोज कोई न कोई माँ अपनी ममता का जनाजा अपने हाथों में उठाए बैन करती दिखाई देती है। इसी थर में अब मुसलसल तीसरे साल भी कहत पड़ गया है। सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक साल रवां में ज़िला के सरकारी अस्पतालों में ग़िज़ाई किल्लत और दीगर बीमारियों के सबब 278 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, और सिविल अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत के वार्ड में रोजाना दर्जनों बच्चे सिसकते दिखाई देते हैं। कैद साली है या डांट है, या जो बच्चों में जो ये न्यूट्रिशन कमी होती है, जो खुराक की कमी होती है, उसमें बच्चे जो प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं, या जो पैदा होते ही वो उनमें इतनी वो नहीं होती हालत कि वो आगे कुछ चल पाएँ, उसकी वजह से बच्चों में ये शरामत ज़्यादा होती है। और कुछ बच्चों में खून की कमी होती है, माँ में खून की कमी होती है, ये वजूहात भी हैं बच्चों में मौत की। गुज़श्ता 9 माह के दौरान ग़िज़ाई किल्लत में मुब्तला 386 बच्चों को बड़े शहरों में अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। मोर मरे, मवेशी मरे और अब बच्चे मर रहे हैं। जिंदा रहने की उम्मीद इलाके मकीनों को नकल मकानी पे मजबूर कर रही है, और देहातों के देहात खाली हो रहे हैं। भूखे प्यासे लोगों को जिंदा रहने का सामान फराहम करने वाली समाजी व फलाही इदारे भी अब थक चुके हैं, जबकि हुकूमत बेहाल मुतासिन को बड़े बड़े वादों और गंदम के चंद दानों के सिवा कुछ भी न दे सकी है। माहिरीन का कहना है कि पानी, खुराक की कमी और सेहत और तालीम की सहूलियात का बदतरीन फुकदान थर की मौजूदा सूरत हाल की अहम वजूहात हैं। इन मसाइल के हल के साथ साथ अगर हुकूमती वादों पर अमल दरामद भी मुमकिन हो जाए तो थर की पसमानदगी दूर हो सकती है। प्रोग्राम
آپس کی بات کے لیے کیمرہ مین اظہر خان کے ساتھ محمد حنیف زئی، تھرپارکر۔ محمد حنیف زئی کی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی تھرپارکر سے۔ نعیم صاحب، اس رپورٹ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ایکچولی ایشو وہاں پر کیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ جس طرح رپورٹ کے اندر بھی بتایا گیا کہ مسلسل 3 سال سے ہے، اور آئی ایم شیور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے نجم صاحب کہ یہ ایک ایسا ایشو جو کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نیا ہے، کوئی خدا نہ خواہ ایپیڈیمک نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ایسی ایک ایشو جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، کیوں ڈیلیوری نہیں ہے، لوگوں تک کیوں نہیں ثمرات پہنچ رہے، اور اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکال سکتی ہماری صوبائی حکومت؟ پرائمریلی تو رسپانسبلٹی ان کی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر تو تبصرہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے کھری بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری سندھ حکومت پہ ہے اور ان کو ملزم ٹھہرایا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑا کام نہیں ہے وہاں جو جس کی قلت ہے۔ تھوڑی سی ہمدردی اور تھوڑی سی سوچ کے ساتھ یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہر سال کہتے ہیں کہ 500 لوگ میل نیوٹریشن یا ہنگر سے یا قید سے ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں، مگر یہ ان کی تعداد ہے جو کہ ہسپتال لائے جاتے ہیں، جو مٹھی اور اس کے رپورٹ ہوتے ہیں، اور مگر ہو سکتا نہیں۔ ایکچولی یہ ہے کہ زائدہ اس سے زیادہ ہوں گے، کم از کم دگنے ہوں گے جو اسپتال تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں اور وہیں آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ 1000-1500 لوگ ہر سال، پانی صحیح نہیں ہے، کھانا نہیں ملتا، ویجز کم ہیں، ڈیزرٹ کنڈیشنز ہیں، اور بے دردی ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کی، لوکل سیاستدانوں کی، جو جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ان کے پاس ووٹ لینے پہنچ جاتے ہیں، مگر کیونکہ ووٹ بھی ان کے تھوڑے ہیں، ان کی کوئی آرگنائز لیبر یونین بھی نہیں ہے، یا کوئی اپنی کوئی پیزنٹ تحریکیں نہیں ہیں اس قسم کی جو کہ ان کی بات کر سکیں، ان کی آواز بلند کر سکیں، ان کے دکھ اور درد جو ہے وہ آپ تک، ہمارے تک ہر روز اس کو پہنچائیں۔ تو اس لیے حکومتیں بھی توجہ نہیں دیتی اور بے دردی کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ یہی کراچی میں اس قسم کی اگر صورتحال ہو جائے یا کوئی ایسے علاقے میں ہو جائے جہاں زرداری صاحب کی کنسٹیٹیوئنسی ہے، تو آپ دیکھیے گا کیسے وہاں بھاگ کے جاتی ہے حکومت اور کرتی ہے۔ اور تھرپارکر کے اندر کس کی کنسٹیٹیوئنسی ہے، کتنے ووٹس ہیں، کتنی ایک آدھی سیٹ بھی شاید نہیں نکلتی۔ تو نعیم صاحب سندھ کا ہے نا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ذوالفقار علی بھٹو شہید، یہیں کے لوگ تھے، یہیں کے بالکل تھے، اور مگر تو یہی ہے، یہ بالکل بڑے افسوس کی بات ہے یہ مجھے کہنا کہ یہ بالکل صحیح ٹھہرایا ملزم سندھ حکومت کو۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، پانی پہنچانا، ڈاکٹرز کو وہاں کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ہسپتال میں جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے مٹھائی میں، کہ 50 یا 60 کے قریب ویکنسیز ہیں، اپوائنٹمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور لوگ آ کے تنخواہیں لے جاتے ہیں، مگر کسی وقت 20 سے زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں، اور یہ سب جعلی گوسٹ ڈاکٹرز ہیں، اور کھلے کھاتے لگے ہوئے ہیں لوکل ایم این اے، ایم پی اے کے اور ان کے دوستوں کے، یاروں کے۔ تو یہ دس از دا وے، اس بے دردی کے ساتھ وہاں سندھ حکومت کر رہی ہے، اور یہ آپ کے کہنے کے ساتھ پچھلی دفعہ شور پڑا، میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا تو بھاگے گئے بلاول بھٹو صاحب، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب آپ چلے تو گئے اور آپ نے گندم بانٹ دی، مگر اس کو واچ کون کرے گا؟ کیا آپ نے کوئی ٹیم بنائی، کوئی آپ نے امپلیمنٹیشن ٹیم بنائی، کوئی واچ ڈاگ رکھا، آپ کو ہر روز وہاں کی اطلاع ہو اور آپ کوئی پروجیکٹ شروع کریں تاکہ اگلے سال ایسی چیز نہ ہو سکے؟ نہیں، کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میڈیا نہ ہو تو شاید یہ بھی نہ ہو۔ اچھا، کہ میں آپ کو نا، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پہلے بھی وہاں پر گئے بھی، ٹھیک ہے، بہت سی میں آپ کو بتاؤں مخیر حضرات بھی گئے، این جی اوز بھی گئیں، بہت سے کیمپس لگے، مختلف جو این جی اوز ہیں انہوں نے لگائے، بیریا ٹاؤن نے لگائے، لیکن ابھی تک جو رویہ ہے خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اس حوالے سے اب کیا کہتے ہیں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر، خیر اسمبلی میں قائم علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے؟ No person beyond 5 years has died. I can assure you, sir, because of food. No person beyond 5 years has died. So unfortunately, of course, اگر یہاں کسٹم یہ ہے کہ 1 سال بچے کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے تو ویسے بڑی اچھی بات ہے، انسانی بات ہے، 1 سال کے لیے ٹھیک ہے، بچے کچھ مرے ہیں، not because of بھوک۔ کہتے ہیں بچے مرے ہیں بٹ ناٹ بیکاز آف بھوک۔
مطلب نہیں دیکھیں، ہاں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قحط سالی کی وجہ سے ان کی بات نہیں ہوئی، بیماری سے یا کسی اور وجہ سے. شاہ صاحب کا مقصد نہیں مطلب یہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہر سال یہ ایشوز کھڑے کیے جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں ایسے، کیوں نہیں پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے، کیوں نہیں وہاں کی معیشت جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا، کیوں نہیں وہاں کوئی پروجیکٹ لگائے جا سکتے جس کی وجہ سے سب کو ملازمت ملے اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو. ووٹ تو لیے جاتے ہیں نا وہاں سے. تو کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ یہ کہنا کہ جی بچے جو ہیں وہ قحط کی وجہ سے نہیں مرے مگر کیونکہ ان کی فیملیز کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا خریدنے کے لیے یا میڈیسنز لینے کے لیے یا وہ دودھ دینے کے لیے نہیں ہے، میل نیوٹریشن ہے اور وہ مر رہے ہیں. دیکھیے دس از ناٹ گڈ انف. یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ یہ ہر سال یہ چیز نہ ہوتی، کبھی کبھی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک ریکرنگ فینومینن اس کو تو. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ 1000 لوگ اگر یہ 1500 لوگ مارے جاتے ہیں بیکاز آف دس، مگر اس کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے تو سندھ گورنمنٹ لکس بیڈ. تو کتنا ان کو کرنا پڑے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور کیوں اس طریقے کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کو حل کرتے؟ اچھا اگر یہ تاکہ ہر سال آپ اور میں یہاں بیٹھ کے ڈسکشن نہ کریں. اگر کوئی کمیشن یا انکوائری کمیشن کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پی ڈی ایم میں یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کا رول وہ بہت ڈیزاسٹرس رہا ہے، وہ ڈیزاسٹرس رہا ہے، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کہ آپ کہیں گے جی ایم کیو ایم کے پاس اس کا قلم دان رہا ہے صوبائی سطح پر، کیا یہ مسئلے کا حل ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا جی ان کا ایک ایگزیکٹو اتھارٹی آپ کی ہے، چیف منسٹر تو پیپلز پارٹی کے ہے نا؟ نہیں دیکھیے وہاں یہ صحیح ہے کہ وہاں این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں، پاورٹی ایلیویشن کی چیزیں چل رہی ہیں، مگر یہ این جی اوز کا کام نہیں ہونا چاہیے نا پاورٹی ایلیویشن. یہ تو حکومتیں کرتی ہیں. پبلک سیکٹر کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہوتا ہے نا، جہاں زیادہ ذرا پاکٹس ہوں پاورٹی کے لیے، ان کے لیے وہاں پروجیکٹس کیے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، مگر یہاں کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں. وہ پتہ ہے ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یار وہ پروجیکٹ ہے، وہ 50 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، پانی وہاں لے جانا پائپ لائن کے ذریعے، اور وہ 1000 بندے کے لیے اب ہم 30 کروڑ روپیہ خرچ کریں. اور نہیں یار ٹھیک ہے جس کو ضرورت پڑے گی وہ ٹینکر لے آئے گا فلانی جگہ سے، یہ فلانی جگہ سے. اس قسم کی ایٹیٹیوڈ ہے. وہ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے نا کہ کاسٹ بینیفٹ، یہ ایسے نہیں دیکھا جاتا کہ جی وہاں 1000 لوگ ہیں مگر اتنے خرچہ کرنا پڑے گا، 1000 لوگوں کے لیے خرچہ کرنا ہے یا 1,00,000 لوگوں کے لیے خرچہ کرنا ہے ایک ہی جتنا ہے، تو ہم وہاں کیوں نہ کریں جہاں 1,00,000 کو فائدہ ہوتا اور یہاں نہیں. تو یہ اس قسم کی سوچ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ پاکٹس جو ہے نا پاورٹی کی اور میل نیوٹریشن کی اور ڈیزیز کی اور سلم ڈیولپمنٹ کی، اسی لیے یہ رہ جاتی ہیں. مگر کیونکہ اب میڈیا ہر چیز اس کے اوپر فوکس کرتا ہے اور یہ اٹس اے گریٹ ہیومن ٹریجڈی، انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں. کیوں یہ وہاں پارلیمنٹ کے کھڑے ہو کے ڈینائی کرتے ہیں یہ چیزیں؟ ہم نہیں انٹرسٹڈ کہ جی وہ کیسے مر رہے ہیں. بھائی وہ مر رہے ہیں آپ کچھ کریں، 1000 بندہ ہے کچھ کریں ان کے لیے، shift them, move them, look after them, help them. I mean یہ جو hospitals ہیں، nutrition centers ہیں، ان کو do something. There's so much a government can do. رنجب صاحب ویسے on a frank note, don't you think Pakistan People's Party کو ضرورت ہے اب میرے خیال میں it's about time کہ they need to pump in some new fresh blood in the party جو ذرا دوڑ بھاگ کر کے کچھ کرے. ایٹ لیسٹ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے. دیکھیے یہ تو جو بھی رپورٹ آئی ہے ابھی اس کے اوپر، سندھ ہائی کورٹ نے جو یا سندھ سپریم کورٹ نے جو باتیں کہی ہیں، وہ تو انہوں نے تو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ان کی جو ہے ایجنسی ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. سو یہ تو دس از اے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی وچ دے ہیو ٹو شیئر. اچھا ننجم صاحب اس کو تھوڑا سا ہم، کیونکہ آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر کیس اسٹڈیز بھی ہیں، اس کو بڑا پرکھا گیا. امرتیہ سین نوبیل پرائز ونر، ایک بڑی ریسرچ ہے ان کی، لکھا بھی ہے، کتابیں بھی ہے، سب کچھ ہے. اور ایک براڈر جو ان کی تھیری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر یہ فیمن نہیں ہو سکتے، قحط سالی نہیں ہو سکتی، یہ اسکیرسٹی آف فوڈ نہیں ہو سکتی، فوڈ کی خوراک کی کمی نہیں ہو سکتی. مطلب یہ سننے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں اور اس کو شاید ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ جی ملک کے اندر جمہوریت ہے، جمہوری طریقے سے الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. پھر یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر جمہوریت ہے اور قحط سالی ہو رہی ہے. ہاں مطلب قحط سالی ہو رہی ہے، خوراک نہیں ہے لوگوں کے پاس یا وہ لے نہیں سک رہے. اور ان کی تھیسس یہ تھی کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ایک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس لیے وہاں اس قسم کی سچویشن نہیں ہو سکتی. عرض یہ ہے کہ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ انہوں نے بہت مشہور تھیسس ان کی ہے، مگر اس کے اوپر بہت سا تبصرہ بھی اس کے بعد ہوا ہے. امرتیہ سین نوبیل پرائز ونر ہیں، مگر ان کو جو نوبیل پرائز جو ملا وہ ان کی اکنامک رائٹنگز کے اوپر ملا تھا اس
ریسرچ کے اوپر نہیں ملا تھا. تو یہ کچھ غلط فہمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس تھیسس کے اوپر کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں قید سالی نہیں ہوتی, اس کے اوپر ملا. ایسی بات نہیں ہے. ہوا ایسے تھا کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO, انہوں نے ان کو کمیشن کیا تھا کافی عرصہ پہلے, 20-30 سال پہلے, کہ آپ جائیں اور جا کے اسٹڈی کریں کہ یہ فیمن جو کہتے ہیں انگریزی میں, قید سالی, اس کی کازز کیا ہیں, یہ کیوں ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. کیونکہ افریقہ میں بہت اس قسم کے سچویشنز ہیں, بہت سے ملک ہیں جہاں قید سالی کے. تو انہوں نے کہا اس کو اسٹڈی کیا جائے تاکہ UN اور ILO جو ہے وہ کوئی فارمولا یا کوئی پالیسی اختیار کر سکے تاکہ کہ فیمنز نہ ہوں. تو وہ انہوں نے سوچا کہ میں جا کے بنگال میں 1943 میں ایک بہت بڑی فیمن ہوئی تھی جسے کہتے ہیں دا گریٹ بنگال فیمن 1943 میں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 ملین 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اس فیمن کے اندر. تو انہوں نے کہا میں جا کے اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. تو یہ اس کو اسٹڈی کرنے گئے تھے بنگال میں, اور انہوں نے جب وہاں گئے تو انہوں نے ریکارڈ سب نکال کے دیکھے. تو ان کو یہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں وہاں گیا تھا سوچتے کہ ظاہر ہے کہ فوڈ شارٹیج ہوگا, کھانا نہیں ملتا تو قید سالی ہو جاتی ہے, کھانے کو نہیں ملتا یا ایگریکلچر پروڈکشن گر جاتی ہے یا پانی نہیں ملتا تو کراپس گر جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر فیمن ہو جاتی ہے. کہ پرانے زمانے میں یہی سوچا جاتا تھا کہ فیمن کا یہ کاز ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے وہاں جا کے ریکارڈ کو دیکھا تو کہتا ہے ہی سیز ہی واز شاکڈ کہ ایکچولی فوڈ شارٹیج نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بنگال گورنمنٹ کی گوداموں کے اندر گندم بھری ہوئی تھی, کوئی فوڈ کی شارٹیج نہیں تھی, اور پھر بھی یہ قید ہو گئی اور 30 لاکھ لوگ اس قید میں مارے گئے 1943 میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فوڈ شارٹیج نہیں تھا تو پھر کیا ہوا. تو انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے فیکٹرز وہ یہ تھے, انہوں نے کہا 2 فیکٹرز مینلی رسپانسبل تھے, 3. ایک تو خیر گورنمنٹ کی نااہلی کہ وہ فوڈ تھا بھی تو پہنچا نہیں سکے ٹائم پہ, فری نہیں دینا چاہتے تھے, سبسیڈائز نہیں کر کے دینا چاہتے تھے. مگر دوسری بات یہ کہ فوڈ کی قیمتیں بڑھ گئی تھی, کہ فوڈ پرائسز کسی نے ہولڈنگ کر لی, کسی نے یہ کیا, کسی نے وہ کیا, اور شارٹ ٹرم میں فوڈ پرائسز وینٹ اپ. مگر وہ جب وہ قیمتیں بڑھتی گئی فوڈ کی تو جو غریب لوگ تھے ان کے پاس ان کی انکمز نہیں بڑھ رہی تھی. ان کی انکمز جو تھی پہلے مارجن پہ تھیں, بہت کم تھی. جب فوڈ پرائسز بڑھی تو گورنمنٹ نے فوڈ سپلائی نہیں کیا, حالانکہ فوڈ تھا, اور وہ خرید نہیں سکے. اس کی وجہ سے وہ ایک پھر فیمن ڈیولپ ہو گئی اور وہ چلتی گئی اور گورنمنٹ کی نااہلی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پھر انہوں نے چائنا کی اسٹڈی کی. چائنا کے اندر بھی 19 میرا خیال ہے چائنا میں 1972 میں ہوئی یا فیمن تھی یا کہاں تھی, میں لیٹ می چیک مائی نوٹس. 1958 to 1961 1958 to 61 فیمن ہوئی, اور کہتے ہیں کہ ملینز آف پیپل ڈائیڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ ہوا کہ وہ جمہوریت نہیں تھی چائنا میں, اور ایک کمیونسٹ سسٹم تھا, انہوں نے خبر ہی نہیں آنے دی. وہ تو بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ ہوا. اور انڈیا میں بھی اس وقت کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی, کلونیل ماسٹرز تھے. کلونیل ماسٹرز بھی یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ اس قسم کی سچویشن ہوئی, اور انہوں نے پھر جا کے یہ چیزیں دیکھی وہاں جہاں جمہوریت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی, صرف جمہوریت نہیں, ایک فنکشننگ ڈیموکریسی کے اندر اس قسم کی سچویشن ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کے پاس ان کو ووٹ لینے جانا پڑتا ہے, اور اس قسم کی سچویشن جب ڈیولپ ہوتی ہے تو پالیٹیشین جو ہے وہ بڑا ریسیپٹیو ہوتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں فنکشننگ ڈیموکریسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ میڈیا ایک فری ہوتا ہے, اور میڈیا جب فری ہوتا ہے تو وہ پھر پیشنٹ وہ نشاندہی کرتا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے امپورٹنٹ پہلو ہوتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے کسی حد تک, اور ایک یہ کہ ایک میڈیا جو ہے اگر گورنمنٹ اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو وہ انفارم کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے, اور گورنمنٹ کو ایکٹ کہتا ہے کہ ایکٹ کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شارٹیج فوڈ کی نہیں ہوتی, فوڈ ہمیشہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی انڈیا میں فار ایگزامپل انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا کے اندر اس وقت آج 50 ملین ٹنز آف گرین, 50 ملین مطلب ہے کہ 5 کروڑ ٹن گندم ان کے گوداموں میں بھری ہے. وہ ایک سٹاک ہوتا ہے, ریزرو ہوتا ہے, آپ بھی رکھتے ہیں اسی سچویشن کے لیے کہ اگر کہیں کوئی شارٹیج ہو جائے تاکہ ہم امیڈیٹلی ہم پہنچا سکیں. یہ اب ایک سیکیورٹی کا, ایک نئی ریاست کی سیکیورٹی کا, جمہوری ریاست کی سیکیورٹی کا حصہ ہے کہ آپ نے گرین سٹاکس بھی رکھنے ہیں. جنگ ہو سکتی ہے, کسی فوڈ پروڈکشن گر سکتی ہے, ویدر کلائمیٹ کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے, کلیمٹی آ سکتی ہے, تو آپ رکھتے ہیں یہ. تو اس نے یہ کہا کہ اس کے باوجود
इंडिया के पास इतनी स्टॉक्स हैं फूड के, इसके बावजूद इंडिया के अंदर जो गुर्बत है वो कहते हैं 350 मिलियन आउट ऑफ 1 बिलियन। तो मतलब ये है कि 35%, अगर 1 अरब मतलब 1 बिलियन इंग्लिश बिलियन 100 करोड़ 1000 करोड़ की कितना 1 बिलियन में 1 बिलियन हो गया ना, 100 पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 350 मिलियन आउट ऑफ 1 बिलियन। वहां वो कहते हैं कि वो 100 करोड़ में से 35 करोड़ जो है वो मेल न्यूट्रिशन है। वो रात को जब सोते हैं उनके पेट में कुछ नहीं होता, एक सारे दिन में शायद 1 रोटी मिलती है उनको, और वो मेल न्यूट्रिशन है। बच्चे भी, वो कहते हैं 50% ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, 50% बच्चे हिंदुस्तान में वो मेल न्यूट्रिशन है। वो किसी वक्त भी बीमार हो सकते हैं, किसी वक्त भी वो बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और क्योंकि उनके जिस्म के अंदर वो न्यूट्रिशंस, वो विटामिन्स, वो खुराक की वजह से वो वल्नरेबल है। और तो इस किस्म की वो बातें करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में फैमिन नहीं हो सकती। अब क्या ये जो फैमिन है ये फैमिन नहीं है जो थर में हो रहा है। उनका ये कहना है कि ये फैमिन नहीं है, ये इसको वो फैमिन की डेफिनेशन में नहीं है। खुराक की कमी नहीं है। हाँ, ये खुराक की कमी नहीं है, खुराक है मगर मिल नहीं रही है, या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। और पुराने जमाने में खुराक नहीं मिलती थी। तो उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ की है कि जब फैमिन होती है तो लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, और यहां थर में तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। और अब सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा कुछ लोग होर्डिंग कर लेते थे, याद है आपको, और फूड राइट्स शुरू हो जाते थे, मगर गवर्नमेंट फौरन मूव करती थी स्टॉक्स, और वो ये जो शॉप्स हैं इनकी यूटिलिटी स्टोर्स में से फिर वो देने शुरू कर देते हैं, और फिर रिलीफ सप्लाईज शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। तो अब वो अमर्त्य सेन की थीसिस के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज के अंदर भी ये जो रिलीफ है वो टाइम पे नहीं पहुंचती। और आप और हम तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ की फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, अभी इससे ज्यादा क्या अब हमारी फंक्शनिंग होगी, मगर है एक्चुअली डिसफंक्शनल, कि गुर्बत जो है वो कम नहीं हो रही है। मतलब वो बेशक बटेरों का सिस्टम है, या जागीरदारी है, या सिस्टम है, या सिंध गवर्नमेंट की वो नेचुरली वो उन्होंने इतना अच्छा डिलीवर नहीं किया, लोगों को तक समरात नहीं पहुंचना ना, जमहूरियत के लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे। बेसिक सारी चीज का जो थीसिस है वो यही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा अब पाकिस्तान की सियासत की बात भी हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ।